अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, आज ईमेल्स का आगाज़ करने से पहले थोड़ी मौसम की बात कर लें। सर्दी की शिद्दत काफ़ी कम हो गई है, हालांकि रिकॉर्ड बड़ा टूटा इस बार के 50 साला रिकॉर्ड मैंने तो टूट सुना है कि तुम पिछले दिनों खाती रही हो कोयले गोश्त वगैरह बना के। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, वो नहीं, बहुत बुरा हाल था वाकई सर्दी के बाद, 50 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं। जी, तो लेकिन बहरहाल फिर गर्मी है, वापस शुरू हो गया काम। ईमेल्स की जानिब आए तो पहली ईमेल उमर असलम की कनाडा से शामिल करते हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। आपकी प्रेडिक्शंस उन्होंने कहा कि पहले भी सही साबित हुई हैं, आगे क्या देख रहे हैं आप? क्या आपने कहा इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा? जी, अच्छा, वो एक मशहूर कहावत टाइप, ज़रबुल मिसल टाइप है जुमला कि हाथी भी अगर मुश्किल में फंस जाए तो जो मेंढक होते हैं ना, डड्डू, जी, वो भी उसको जुगते मारने लगते हैं। अच्छा, सो कादरी साहब चूँकि अपने तख्लीक करदा एक बहुत बड़े मैस तो नहीं, खैर मैं कहता, एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं, तो हर एक को हक पहुंचता है इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने का। बाकी शो फिर बड़ा होगा अगर उसमें कोई रहमान मलकी ना आ गई बीच में, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट शो, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और एक पॉजिटिव बात उन्होंने बहुत अच्छी की है, जो पीटीआई को उन्होंने अपील किया है। मेरा ख्याल है ये अपील थोड़ी लेट है, अगर ये पहले करते तो ये ज़्यादा बेहतर होता और ये उनके लिए बहुत सूदमंद होगा, क्योंकि पीटीआई के वर्कर के दिल में इनके लिए नरम गोशा पैदा होना वो बड़ा इनके लिए बहुत पॉजिटिव। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है इस लफ्ज़ का लॉन्ग मार्च, तो मुझे इससे चिढ़ है, मुझे इससे नफरत है। ये अब्यूज़ करने वाली बात है। वो दुनिया का एक इतना बड़ा वाक़या था, साल से ज़्यादा हज़ारों लोग मारे गए, कितने पहाड़ अबूर किए, ऊपर से बम बरसाए जा रहे थे उन पे। ये अब बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठ के उसको लॉन्ग मार्च कहते हैं, ये तारीख का मजाक उड़ाते हैं, ये डिस्टॉर्ट करते हैं। इसको रिफॉर्म्स मार्च या कुछ और कह लेते। एनीवे, सही। अगली ईमेल सुमेरा नवाज हैं, लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन में तालिबा हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हमारे कॉलेज में खिताब के दौरान जोश खिताबत में कह गए कि आपका गिरेबान और मेरा हाथ। असल बात यही है जो उनके मुंह से निकल गई। और वैसे एक बड़ी बुजुर्ग कहा करते हैं कि ज़बान के फिसलने से बेहतर है कि आपका पाँव फिसल जाए। सो जिसे कहते हैं ना कि ये स्लिप ऑफ टंग, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, अंदर की बात को बातों का बाहर ले आती है। हसन साहब, गुज़श्ता हफ्ते में कुछ देखा जाए तो काजी हुसैन अहमद इंतकाल कर गए और कल अब्बास शरीफ, नवाज शरीफ के भाई जो हैं, उनका भी इंतकाल हो गया। इसके अलावा इब्ने इंशा की 35वीं बरसी रही जो 11 जनवरी को। 9 जनवरी को सुल्तान राही साहब भी जो हैं, उनकी बरसी मनाई गई। सुल्तान राही साहब का तो खैर बहुत पुराना हो गया है, बरसी थी, स्टार थे बड़े। काजी साहब के साथ मेरा बहुत अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता था। मेरी एक बेटी है, बेटे हैं माशाल्लाह, तो उसकी पैदाइश पे मैंने इंस्ट्रक्ट किया था ख़ास तौर पे कि भाई कोई इसके कान में अजान न दे, मैं खुद दूंगा। अच्छा। काजी साहब तशरीफ़ ले आए, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की, मैंने कहा जी आप चुके, मैं जानता हूँ मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि और कोई मेरी बेटी के कान में अजान न दे। लेकिन मैंने कहा कि बहुत एक खूबसूरत आदमी, मैं उनका बहुत एहतराम करता था। मुझे आज भी याद है कि क्लिनिक से बाहर मैं उनको सी ऑफ करने आ रहा था, तो अमीर रजीम साहब भी थे, तो उन्होंने कहा कि बेटी का नाम रख लिया आपने? मैंने कहा जी। कहते क्या? मैंने कहा मोहम्मदा। मोहम्मदा। हाँ, वो ठिठक गए। उन्होंने कहा मैंने तो आलम इस्लाम में ये नाम ही नहीं सुना। फिर उन्होंने उसी वक्त मंसूरा कॉल किया और किसी साहब से, मुझे याद नहीं, उनसे उन्होंने कहा कि जी इस तरह हसन साहब की बेटी जो उन्होंने ये नाम रखा है, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपको ख्याल कैसे आया। मैंने कहा जी मैं तो यही सोच रहा था, मुझे तो ये पाकिज़ा नाम लगता है, पाकिज़ा तरीन नाम है, मोहम्मदी बेगम, महमदी बेगम तो रखे जाते हैं, ये नहीं तो तानीस ही है ना। आपने ताहिर से ताहिरा, आबिद से आबिदा, आबिद से आबिदा, जाहिद से जाहिदा, इसी तरह। तो मैंने कहा जी मैं तो ये सोच के सो उनके साथ मेरा एक बहुत ही ज़्यादा, बाकी ये जो मैं तो जवां मर्गी कहूँगा, अब्बास शरीफ वाकई दरवेश किस्म के, इस फैमिली के बारे में जो परसेप्शन है उस पर दरअसल पूरा उतरने वाला बंदा ही वो था। वो वाकई दरवेश, दुनियादारी से बिल्कुल बेनियाज आदमी, बहुत। और देखो कितनी अजीब बात है,
لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جینز کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے. اب ماشاءاللہ ان کے جو والد تھے ان کو بھی اللہ پاک نے بڑی اچھی عمر عطا فرمائی, ان کی والدہ ماشاءاللہ, لیکن یہ دیکھیں جوانی میں ہی. مجھے سچی بات ہے دکھ ہوا, گیا نہیں میں تعزیت کے لیے, اس کی اپنی وجوہات ہیں. میں جب ان کے والد کا بیریل تھا تو اس وقت میں گیا تھا. فاروق شاہ جو بعد میں ڈی جی پی آ رہے پنجاب, میں نے کہا کہ مجھ کو لے کے چلو وہاں, کیونکہ میں تو رستوں سے واقف نہیں ہوں, اندر نہیں میں گیا کبھی. تب میں اس لیے گیا تھا کہ مجھے پتا تھا وہاں کوئی بندہ نہیں ہوگا, مطلب یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے, اور وہی ہوا. آج پوری دنیا پہنچی ہوئی ہے. یہ ہمارا کیریکٹر ہے ایک عجیب طرح کا. تب میں نے جانا ضروری سمجھا, اب میں ضروری نہیں سمجھتا. دکھ تو اپنے طور پہ ہوتا ہے, کوئی اور بھی ہوتا ہے اگر اس عمر میں اس طرح کا پاکیزہ آدمی تو, لیکن ہمارا کیریکٹر دیکھو تم. یہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جی وہ پٹواری کی بکری مر گئی, پورا گاؤں گیا, پٹواری خود مر گیا تو کوئی نہیں گیا, نہ ہونے کے برابر لوگ تھے. یہ ہے ہمارا اجتماعی کردار. اب پوری کی پوری دنیا پہنچی بھی ہے وہاں. جب بڑے میاں صاحب کا تھا تو وہاں بہت ہی کم لوگ تھے, اور بہت افسوسناک منظر تھا وہ. حسن صاحب اور بھی انٹرسٹنگ ای میلز ابھی پروگرام میں شامل کرنی ہے, لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ایک ای میل شامل کرتے ہیں حسن صاحب. اگلی ای میل عامر ارشاد کی ہے سعودی عرب سے. مفتی علی جمعہ نے معروف مذہبی عالم شیخ محمود کے فتوے کا حوالہ دیا. ان کا کہنا ہے کہ داڑھی بڑھانے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ درست کہا ہے انہوں نے. یہی بات ایک بار میں نے کی تھی تو کافی لوگوں نے اعتراض. دیکھو ہمارے دین میں بے شمار چیزیں جو ہیں ان کا تعلق عرب کلچر کے ساتھ ہے. یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں. ڈائریکٹ ایشوز ہیں نا, یہ کوئی کارنامہ تو ایسا سچ نہیں ہے نا. اب نیلز بڑھا لینا, اگر آپ ناخن بڑھا لو یا بال بڑھا لو, وہ آپ کرنا چاہو تو بسم اللہ 100 دفعہ کرو. لیکن یہ میں مفتی صاحب کی اس بات کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. میں نے یہ بات کی بھی تھی. بہرحال اپنی اپنی پسند کا معاملہ ہے. یہ بات جو انہوں نے کیا ہے کہ یہ اس کا تعلق عرب کلچر کے ساتھ ہے. بالکل اس طرح اور بے شمار چیزیں ہیں جنہیں ہم دین کے ساتھ کنفیوز کر جاتے ہیں, حالانکہ وہ عرب کلچر کا حصہ. اگلا سوال شامل کرتے ہیں. احمد شہزاد یو کے سے لکھتے ہیں اور بڑا افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کوئٹہ میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور ریسنٹ سچویشن پہ ان کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں دہشت گردی کا شکار جو افراد ان کی 86 کے قریب میتوں کو رکھ کر سڑک پر احتجاج کیا جا رہا ہے, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ فوج کے حوالے کیا جائے شہر. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں پورا ملک کسی ایسے قوت کے حوالے کر دو جو کم از کم لوگوں کو ان کی زندگیوں کی ضمانت تو دے سکے. یہ ان کے گورنر نے غالباً یہ کہا ہے کہ وی ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ہیئر. ذوالفقار مقصی صاحب. ہاں, تو مقصی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. جو لوگ دیکھیں زندگی یہ 2-4 اگر آپ کسی کو اپنے عوام کو بنیادی ضروریات زندگی اور زندگی کا تحفظ, آبرو کا تحفظ, مال کا تحفظ یہ بھی نہیں دے سکتے تو لعنت ہے, آپ کیا کر رہے ہو, کون ہو آپ. لیکن مصیبت یہ وہاں ذرا زیادہ بڑے اسکیل پہ, ملک میں ہر جگہ آگ لگی ہے, یہی کچھ ہے, ہر جگہ یہی کچھ ہو رہا ہے. حسن صاحب آپ نے لاسٹ پروگرام میں لیڈر کے حوالے سے بات کی تھی کہ لیڈر جو ہے وہ ٹیچر کے طور پہ کام کرتا ہے ایک قوم کے لیے, بڑا اپریشیٹ کیا ہے. ٹیچر کے طور پہ کام کرتا نہیں, میں نے کہا تھا لیڈر بیسیکلی ہوتا ہی ٹیچر ہے. کائنات کا سب سے بڑا لیڈر کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے بیسیکلی کیا کیا ہے؟ انہوں نے ٹیچ کیا ہے. دائیں ہاتھ سے کھاؤ, سامنے سے کھاؤ, اور تھوڑی بھوک باقی ہو تو دسترخوان سے اٹھ جاؤ. اپنے بھائی کو مسکرا کے ملو کہ یہ بھی یہ کیا ہے, یہ ٹیچنگز ہیں. اپنے گھر میں داخل ہونے کے آداب بتا رہے ہیں. بالکل. دوست کیسے بننا ہے آپ نے, پڑوسی کیسا ہونا ہے آپ نے, شوہر کیسا ہونا چاہیے, میدان جنگ میں رویہ کیسا ہونا چاہیے. جب اوباش بد کردار ترین لوگ پتھر برسائیں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ ان پہ پہاڑ الٹ دیتے ہیں, تو تب بھی یہ سوچ کیسے آتی ہے کہ نہیں شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی, اور وہی ہوا. سو یہ جو چھچورے قسم کے جو لیڈر ٹائپ ہمارے ہیں, یہ تو لیڈر ویڈر نہیں ہوتے. یہ تو میں نے کہا تھا نا, یہ فلوک کی پیداوار ہے, کوئی فراڈ کی پیداوار ہے, کوئی فوج کی پیداوار, کوئی لیڈر شیڈر تو نہیں ہے. ان کی نظریں ہوتی ہیں اپنی کانسٹیٹوینسی یا کانسٹیٹوینسیز پہ, اگلے الیکشن پہ. وہ نہیں پرواہ کرتا
جو ریل لیڈر ہوتا ہے اس کی نظریں ہوتی ہیں اگلی صدیوں پہ, وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ پاپولیرٹی. ٹیچر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں پاپولر ہوں یا نہیں, اس کی نظر کیا کس پہ ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کے مستقبل پہ, پاپولیرٹی پہ نہیں. میں آج بھی میرے گھر میں صوفی عبد الرحمان میرے ٹیچر تھے, تب ہم ان سے بڑا سخت تھے, وہ سخت بھی تھے بہت, اور ہم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ان کی بیماری کی ہے. آج ان کی تصویر میرے بیڈ روم میں موجود ہے, اور میں جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے تمہاری ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہے, تو مجھے میرے دل سے دعا نکلتی ہے صوفی صاحب کے لیے. اور مجھے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں جہاں میں نے ان سے مار کھائی ہے کہ لفظ کیسے لکھتے ہیں, خاص طور پہ انگلش کی ہینڈ رائٹنگ, اردو کے بھی, لیکن مینلی ان کا فوکس وہ انگلش پڑھایا کرتے تھے. یہاں مارا کرتے تھے چھڑی سے نا, بہت زور سے نہیں, کہ اس طرح لکھو. تو ان لوگوں کی نظریں تو اگلے الیکشن, کانسٹیچوئنسی, فلانا, پاپولیرٹی, یہ سستا سودا, یہ لیڈرشپ نہیں ہے. اسی پر یہ اپ سٹریم جانے والا بندہ لیڈر ہوتا ہے, ڈاؤن سٹریم جانے والے لوگ ابراہم لنکن جیسے لوگ ہوتے ہیں. ایسا ہی سوال ہے اشوک نندا کا انڈیا سے, وہ کہتے ہیں کہ لیڈر واقعی شعور سے ہی آگے آ سکتے ہیں یا پھر بائی چانس بھی آ سکتے ہیں؟ بائی چانس کچھ نہیں ہوتا زندگی میں, یہ یاد رکھنا. اب اگر کہیں کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو رہا ہے نا, تو اس کے پیچھے بھی صدیوں کی کہانی ہے. دو گاڑیاں جو ٹکراتی ہیں ان میں کچھ چند لوگ اگر مرتے ہیں تو ان کے ظاہر ہے کوئی باپ نہیں ہوں گے, پھر دادا پیدا ہوا, پھر پردادا پیدا ہوا. اس حادثے میں ان چند ہلاکتوں کے پیچھے صدیوں کی داستان ہے, اچانک نہیں. یہ جو وقت کرتا ہے نہیں, وہ کہتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, اچانک تو کچھ بھی نہیں ہوتا کائنات میں. اور خاص طور پہ لیڈر, یہ تو اچانک لاٹری نکل سکتی ہے, پرائز مانڈ نکل آیا. لیڈر اس طرح نہیں ہے, لیڈر تو ایک پروسیس سے گزر کے. پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد مزید ای میلز پر بات کریں گے. دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. بریک سے واپسی پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حسن صاحب, علی افتخار ہیں یو اے ای سے, کہتے ہیں کہ سابقہ اوکرا چیئرمین توقیر صادق ابو ظبی سے گرفتار ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ اب کرپشن کے حوالے سے واقعی کوئی نہیں؟ یہ جب تک دیکھیں بہت بڑی میجر سرجری نہیں ہو, میں تو حیران رہ جاتا ہوں بعض اوقات کہ اب کروڑوں کا تو ذکر ہی ختم ہو گیا ہے. کروڑوں کی تو ایسے لگتا ہے کوئی امبیزلمنٹ, ہیرا پھیری, کوئی ریزگاری بچہ اٹھا کے لے گیا. اب اربوں کا پتہ نہیں کتنے 80 ارب یا کتنے کا ہے کیا. یہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے یہ ہے گند پہ بیٹھنے والی مکھیاں, جنہیں ہم شہد کی مکھیاں سمجھتے ہیں. یہ وہ غلیظ لال بیگ ہیں جن سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ گٹر کی صفائی کریں گے. یہ ملک اس بری طرح نوچا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, لوٹا جا رہا ہے, اور بڑے سے بڑا ڈکیت بھی آپ کو یہی کہتا ملے گا کہ فلاں چور ہے. ابھی وہ بیکر کی کتاب آئی ہے, کیپٹلزم ایکلیز ہیل, اس طرح کا عنوان ہے اس کا. تو ماشاءاللہ پاکستان کی جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں ان کے وہ کرتوت ہیں, اور یہ اس طرح پی گئے ہیں جیسے وہ کتاب آئی نہیں. اور یہ چور ہیں, ورنہ یہ جا کے اس پہ مقدمہ کرتے, کروڑوں ڈالر ان کو ہرجانہ ملتا اگر یہ سچے ہوتے. یہ چور ہیں, یہ پی گئے ہیں اس کتاب کو. بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کروا کے اردو میں ان کے کو کاپی رائٹس وغیرہ کا پتہ کر کے, چونکہ وہ لوگوں کے ساتھ نیکی ہوگی, ان کے غلیظ اور اصلی چہرے نظر آئیں. یہ کھربوں روپیہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شریف آدمی کسی کو کہے کہ مجھے یار 1500 روپیہ ٹوٹا ہوا ہے تو ذرا دینا. یہ کھربوں ٹریلینز آف ڈالرز کھا جانے میں. آپ اندازہ لگاؤ نا, 3 میں نہ 13 میں, کیا نام اس کا, توقیر صادق. اچھا ہمارا پریس بھی دیکھو, کتنے بڑے ڈکیت کو پکڑ لیے گئے ہیں, گرفتار ہو گئے ہیں. مطلب کسی چور کے بارے میں اس ملک میں رہ کیا پتہ کیا ہے, قصور کیا ہے, جرم کیا ہے, کیا آپ نے چھوٹی چوری کی, آپ کے ساتھ ڈیل بھی ہو جائے گی, آپ کے ساتھ سودا بھی ہو جائے گا, نیب بھی آپ کے ساتھ مک جائے گی, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ڈکیت بڑے ہونا وہ لازمی, بڑے سائز کا ڈاکو ہوئے 80 85 82 کوئی اتنے ارب روپیہ کو مذاق ہے یار.
اگر یہ نہ 3 میں نہ 13 میں اگر اس سائز کا بندہ اس سائز کی ڈکیتی کر رہا ہے تو ذرا سوچو تو صحیح. اس سے اوپر والے کیا کرتے ہیں؟ تو سبحان اللہ، یہ ملک کا حوصلہ ہے، خدا کی قسم. اگر ٹھٹائی کا کوئی انعام ہو نا کسی ملک کو تو پاکستان کو ہر سال نہیں ہر مہینے ملے کہ اتنی لوٹ مار کے باوجود یہ ملک زندہ ہے. یہ بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے. اس کا کیا بگاڑ لیں گے وہ؟ یہ بہت بڑی سرجری. ان کو الٹے لٹکاؤ، ان کے ساتھ وہی کرو جو چھوٹے موٹے چوروں کے ساتھ کرتے ہو. چور صرف چور ہے، وہ معزز ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. اور کوئی تعریف نہیں؟ نہ قطعاً نہیں. اور ان کے ساتھ وہی کرو جو تم غریب غربا یہ مرغی چور کے ساتھ جو کرتے ہو نا، جو تھوڑی فصل کاٹ کے لے گیا، بھوکا مرا. ٹھیک ہے، مجھے آج تک نہیں بھولتی وہ خبر. یہ سرائکی بیلٹ کے کسی شہر کی تھی کہ کسی گوڈاؤن سے کوئی غریب آدمی گندم چرانے کے لیے گیا، اس کے اوپر بوریاں گر گئیں. اس نے وہ بوری کاٹی، اس میں سے وہ چند کلو نکالنا چاہ رہا ہوگا، وہ اوپر نیچے بوریاں پڑی تھی، اوپر والی بوریاں اس کے اوپر آ گئی اور وہ اس بھوک کا مرا آدمی گندم کی بوریوں کے نیچے آ کے مر گیا. یہ قاتل ہیں ان کے. اس ملک میں جو لوگ بھوک ننگ کا شکار ہیں یہ قاتل ہیں. اگر کوئی بچہ اسکول نہیں جا رہا یہ ذمہ دار ہیں، یہ کھا رہے ہیں اس بری طرح. یہ بہت بڑی اور میجر سرجری ہوگی، آج نہیں تو کل. یا یہ رہیں گے یا یہ ملک رہے گا. میرے منہ میں خاک کی میں آپ کو بتا دوں، چونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو میں حیران ہوں اس کی زندگی پہ. صحیح. حسن صاحب آج کے شعر کی طرف آتے ہیں. ساری شاعری بلا دی ہے، آج شعر کا نعرہ کر لیں. ہر چیز میں وقفہ جو ہے نا ضروری ہوتا ہے. آج شاعری کا کر لو. میں میرے دم پہ پاؤں رکھ دیا یہ بات کر کے توقیر صادق والی. پتہ نہیں اس ملک میں جن کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، ان کا دل نہیں دکھتا، وہ کڑتے نہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا، وہ بے حس ہیں، بزدل ہیں. کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ہر چور کا ہر کسی کو پتا ہے، ہر ڈکیت کا ہر کسی کو پتا ہے، لیکن نہیں، کھلے عام پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنے فیڈ بیک سے اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں میری دنیا @duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MD لکھ کر اسپیس دیجیے. اپنا مکمل میسج مکمل نام اور پتے کے ساتھ 3031 پر سینڈ کر دیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.